अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बज़्म सुखन की तकरीब बहर मुलाकात में आज एक और तकरीब में हम यहाँ मौजूद हैं रॉयल नवाब लंदन में। आज भी एक अदबी महफ़िल है जिसमें कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकातें भी करवाएं, गुफ्तगू भी हो। आज तकरीब रूनुमाई है और इस किताब की तकरीब रूनुमाई में भी आपको लेकर चलेंगे। तो आइए चलते हैं इस तकरीब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दरमियान खुशनसीबी है कि उस्ताद मोहतरम हज़रत अकील दानिश साहब मौजूद हैं। बज़्म सुखन लगभग पिछले 7-8 बरसों से बरतानिया में एक आवाज़ बनी हुई है, तो उसके पीछे जो सपोर्ट है, जो सहारा है, जो घने दरख्त का साया है, वो प्रोफेसर अकील दानिश साहब का है। तो आज की इस तकरीब के बारे में इनसे भी कुछ राय लेते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। हस्ब मामूल आज बज़्म सुखन ने तहरीक आलमी उर्दू के साथ एक और महफिल सजाई है और आज की तकरीब में खुसूसन आज जो इफ्तिताह है वो एक शेरी मजमूए का है जो रिहाना गज़ाली का शेरी मजमूआ है, शाम गज़ाली। और ये अपनी तरह की अपनी वजह की एक और ख़ास तकरीब है। अगरचे यहाँ लोग हमारे इल्म और अदब से रखने वाले इतने नहीं हैं जितने बड़ी महफिलों में होते हैं, लेकिन ये तमाम बाज़ौक़ लोग हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। ख़ास तौर से योग शायर अदबी फ़ोरम से जनाब इश्तियाक़ मीर ब्रैडफर्ड से आए हैं इस महफिल में शरीक होने के लिए। तो बज़्म सुखन ने और तहरीक आलमी ने एक फ़ज़ा पैदा की है इस शहर में, इस मुल्क में इल्म अदब की आबियारी की। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी राय। जी दोस्तों, हमारे दरमियान खुशनसीबी है, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं। हमेशा अदबी महफ़िलों की सरपरस्ती करते हैं, हमेशा फ़रोग़ के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, हमेशा महफ़िल में आते हैं। आज इनसे बात करते हैं। आज की इस महफ़िल में आप आए हैं, एक किताब की तकरीब रूनुमाई भी हो रही है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं हमेशा जो है सरपरस्ती नहीं करता प्रोग्रामों की। मैं तो ख़ुद आता हूँ सीखने के लिए और इस किस्म की तकारीब से इंसान सीखता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म सुखन जो लंदन है वो और दूसरी जो अदबी तंजीमें हैं माशाल्लाह उन्होंने दियार गैर के अंदर उर्दू ज़बान को एक पकड़ा हुआ है, उसकी हयात और उसकी ज़िंदगी के लिए जो काम कर रही हैं माशाल्लाह मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और अब अलमिया ये है कि हमने ये जो विरसा है ये अपनी जो सेकंड जनरेशन है अगली नस्ल तक मुंतकिल करना है। तो थोड़ा सा आज मुझे इस बारे से हवाले से बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने देखा कुछ यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह, कुछ बच्चे भी हैं। तो इस किस्म की तकारीब में आम तौर पे यंगस्टर्स हमारे और बच्चे नहीं आते, तो आज की तकरीब में वो भी नज़र आ रहे हैं। तो ये इस हवाले से बड़ा खुशाइन इक़दाम है। तो बाकी सब आप क्या समझते हैं कि ये महफ़िल जो हम छोटी छोटी तकरीबात सजाते हैं, ये बहरहाल बहुत बड़ी कोई तहरीक तो बपा नहीं कर सकती उर्दू के फ़रोग़ के लिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये पहला पत्थर मारा जा रहा है, कंकर मारा जा रहा है कुछ? सुहेल भाई, असल में ये माशाल्लाह पहला पत्थर नहीं है। ये जो पहला पत्थर था या पहला कदम तो आप हजरात या हमारे बुज़ुर्ग उठा चुके थे। तो माशाल्लाह आप हजरात तो अब इस इमारत को तकमील में ला रहे हैं माशाल्लाह। तो ये तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूके में बल्कि पूरे यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पे तकारीब का अहतमाम होता है और उर्दू ज़बान की अपनी एक मिठास है और मैं समझता हूँ कि उस मिठास को हमने अगली नस्ल तक पहुँचाना है और वो इस किस्म की जो तकारीब होती रहेंगी तो उससे ये है कि इस ज़बान के अहया का काम होगा। और ये जो तंजीमें हैं माशाल्लाह और इस किस्म के जो प्रोग्राम करती हैं, देखिए अपनी मदद आपके तहत होती है, कोई बहुत बड़ी मल्टी नेशनल या बिज़नेस फर्म्स इसको सपोर्ट नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी उर्दू से मोहब्बत की एक अलामत है कि लोग जो है इतनी मोहब्बत करते हैं इस ज़बान से और उस हवाले से प्रोग्रामात करते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी इस हवाले से बहुत शानदार है। मैं तो सोचा था शायद छोटा सा प्रोग्राम होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है माशाल्लाह। और जिस तरीके से लोग अभी ला रहे हैं तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इसका क्रेडिट जो इनके मुंतज़मीन हैं सुहेल ज़रार खलील साहब, सईद कानपुरी साहब, अकील दानिश साहब और माशाल्लाह पूरी जो टीम है और जो कमर मुर्तज़ा कुरैशी साहिबा जो हैं वो तो रूह रवा हैं आज की तकरीब की। तो माशाल्लाह सारा क्रेडिट तो उन्हीं जाता है और आप हजरात को भी जाता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब है जी। मैं आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मैं इस तकरीब का हिस्सा हूँ आज। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अंजुम साहब, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम सुहेल साहब। पहले तो आप ये बताइए कि हम उर्दू में बात करें कि पंजाबी में करें?
اچھا دونوں ہماری زبانیں نہیں بالکل، پنجابی بھی ہماری زبان ہے، اردو بھی ہماری زبان ہے، تو قومی زبان تو ہماری اردو ہے، ہمیں اردو سے پیار بھی ہے، لیکن کچھ اتفاق سے 20-25 سال سے ہم نے پنجابی ڈرامہ کیا تو ہم اردو بولتے نا مطلب جیلی لگتے ہیں. اچھا، آج آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ابھی آپ پروگرام میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، ہم آپ سے مختلف چیزیں سن رہے تھے. آپ کا لگ بھگ 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو ایک سٹیج پہ کامیڈی کرنے میں اور اس طرح کی ادبی محفل میں آ کر اپنی بات کہنے میں آپ کو کیا ڈفرنس کیا لگا اس میں؟ اصل میں مجھے 800 لوگوں کے سامنے، اور یا تو کم لوگ تھے حالانکہ. یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے یہ سب سے پہلے سمجھ بوجھ والے پڑھے لکھے اور بڑے حساس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں ہنسانا بھی بہت آسان ہے، انہیں رلانا بھی بہت آسان ہے. تو یہ شاعر، مصنف، ادیب اور خاص طور پہ لکھاری جتنے بھی ہیں، اردو لکھنے والے، اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے، ان کے ساتھ کھیلنے کا بہت مزہ آتا ہے. گفتگو کے حوالے سے جب ان سے بات کی جائے تو میں تو کامیڈی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ میں خاص طور پہ UK میں، لنڈن میں اتنی مطلب میرے ذہن میں ایک فرنگیوں کا ملک مطلب برطانیہ، میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں پہ جو شاعر ہوں گے انہوں نے مطلب لانگ شوز پہنے ہوں گے، جینز پہنی ہوں گی، اوپر ہیل لیا ہوگا تو کوڑے تے انٹری کرتے ہوں گے. میرے ذہن یہ سی کہ برطانیہ دے وچ شورا بھی اس طرح گھوڑے تے بیٹھ کے آئیں گے نے، کوئی ٹینک تے بہ کے آ رہا ہوئے گا کی سمجھو. وہ میرے پھر جدوں میں اتنے آیا ہاں اور ساڈیاں جڑیاں بھیناں نے، ساڈیاں ماواں، انہوں نے ویکھیا جدوں میں کہ دوپٹیاں دے نال، سراں دے دوپٹے اور اپنے قومی لباس دے وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے، تو مینوں یقین کرو انج ہی لگا ہے کہ میں لاہور دے وچ کسی مشاعرے شرکت کیتی ہے. اور مینوں بہت ہی اچھا لگا. میں 10-15 دن تو آیا ہوا سا UK تے لاہور تو دل اداس سی. اج اپنی بھیناں نوں، بھراواں نوں، ساریاں نوں ویکھ کے، وہ پاکستان دا وہ سارا ماحول ویکھ کے نا میری اداسی دور ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دوستو، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس پروگرام میں جہاں ہم سوچ رہے تھے کہ صرف شاید برطانیہ کے لوگ اس میں شریک ہوں گے، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان سے بھی ایسے ایسے ہیرے یہاں موجود ہیں جن کو ہم ترستے ہیں، جب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ان کی پروگرامز کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہنستے ہیں، لطف لیتے ہیں، پریشانیوں اور دکھ کم کرتے ہیں. ہمارے درمیان امتیاز کوکب صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. آپ کا تعارف مختصر میں نے اس لیے کرایا کہ میں چاہ رہا ہوں آپ سے بات کرنا، کیونکہ آپ کے پاس جو فیلڈ ہے، ظاہر ہے آپ ٹی وی پہ ایز اے اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں، مزاح نگار ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، اور آپ ایک باقاعدہ جو لگاتار پروگرام چل رہا ہے وسیع شاہ صاحب کے ساتھ، زبردست، اس میں آپ موجود رہتے ہیں. تو آپ آج یہاں بھی آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سہیل زرار صاحب آپ کا، کہ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو سیکھتے ہیں. آپ عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں لیکن عزت میں، وقار میں، منصب میں، زبان و بیان میں، شعر و سخن میں آپ مجھ سے آگے ہیں. تو یہ جو آپ کا ماشاءاللہ پلیٹ فارم ہے تحریک اردو کا، جو یہ اردو تحریک عالمی UK، تو یہ سچی بات ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے اردو زبان کی جو ہے وہ ترویج ہو رہی ہے. اور مسلسل جن لوگوں کو شعر سے محبت ہے، لٹریچر سے محبت ہے، زبان و بیان سے محبت ہے، وہ کشاں چلے آتے ہیں. کیا ہوا؟ اور میں اچھا، آپ نے برطانیہ میں آپ کو آئے ہوئے میرا خیال ہے کوئی 15-20 دن ہوگا، اور پہلے بھی آپ آتے رہے، آپ نے اس طرح کی محافل دیکھی ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنا کام خوبی سے کر رہے ہیں یہاں برطانیہ میں پاکستانی جو رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ سر، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یو آر میچلیس پیپل، کہ آپ برطانیہ میں بیٹھ کر اردو زبان کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی سطوت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. میں یہاں ابھی لندن میں تھا، کہیں پتہ نہیں کوئی مجھے اب یاد نہیں ہے نام، تو علاقے میں گیا تو ایک خاتون نے مجھے پہچان لیا. میں نے ان کو سلام کیا تو آخر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ انہیں اردو بھی سکھلاتی ہیں؟ تو کہتی بس یہ بول لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ یہ ہماری اساس ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے. جو پاکستانی ہے اس کو اگر، اور برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے،
اگر کسی کو اردو زبان لکھنی پڑھنی سننی نہیں آ رہی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اثاثہ کھو رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیلی بھی بات ہوگی۔ دوستوں ہمارے ساتھ موجود تھے امتیاز کوکب صاحب، ان کے پروگرامز آپ دیکھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پہ بھی ان کو دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ دوستوں اردو مرکز لندن ایک ایسا نام ہے جس نے برطانوی اردو ادب میں ایک ایسی یادگار چھوڑ دی ہے کہ وہ آنے والی جتنی بھی تنظیمیں اور جتنے بھی شعراء ادیب ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ پھل لیتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ سمجھتے رہیں گے۔ اس کے روح رواں یہاں موجود ہیں ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج اس محفل کی انعقاد کا مقصد بہرحال ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہے، اور آپ اور ہم سب اس کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کرتے ہیں نئے لکھنے والوں کے لیے، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ بھائی پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے اور بولتے رہیے، اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے۔ یہ بچپن میں مجھے بتایا گیا تھا کہ اردو لکھیے، اردو بولیے، اردو پڑھیے، تو وہ میں نے بات اپنی گھٹی سے باندھ لی بالکل۔ تو ویسے ہی چل رہا ہے سلسلہ، لیکن آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ایک دیار غیر میں جتنے بھی لوگ اردو کے رسیہ ہو جائیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ یہ آپ جانیے کہ 70 کی دہائی میں جب انہوں نے یورپین یونین کو جوائن کیا تھا تو تب یہ ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے زبردستی اپنی اس پہ کریکلم میں یہ ڈال دیا تھا کہ ایک یورپی زبان سیکھنا بہرحال ضروری ہے۔ تو میں نے اپنے وزیر سر کیت جوزف تھے مرحوم اس زمانے میں، تو ان سے میں نے بات کی تھی کہ بھئی آپ یورپی زبان کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یورپ میں جو بھی شخص بھی زبان بولتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم 3 ملین لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ اتنے زیادہ اردو کے رسیہ ہیں اور بولتے بھی ہیں، گھروں میں بھی بولتے ہیں، تو آپ اردو کو یورپی زبان کا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دیں گے ضرور۔ فوری طور پر انہوں نے نافذ کر دی کہ بھئی اردو بھی یورپی زبان میں ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی جوان بچے تھے وہ اے لیول او لیول میں اردو پڑھ سکتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 18,000 لوگوں نے امتحان دیا پہلے سال، اور اب تعداد جو ہے وہ 22,500 تک پہنچ گئی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت گفتگو کی، بہت اچھی بات کی، انشاءاللہ آپ کی تقریر بھی سنیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دوستوں آج کی اس تقریب کے جو اصل حقدار ہیں مبارکباد کے، وہ یہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، خاص کر کے مسز قمر مرتضیٰ قریشی صاحبہ، جنہوں نے اس تحریک کے لیے اپنی قربانیاں بھی دی ہیں، بہت کام کیا ہے۔ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے ان کو وہ اس وقت دیکھا جب شدید برف باری تھی، اور اس برف باری کے موسم میں یہ لندن یونیورسٹی میں پہنچی ہوئی تھیں اپنا سامان لے کر، اور برف میں بھیگی ہوئی وہاں پہنچی۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز دے، اس لیے کہ آپ ہی وہ ہیں لوگ جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے، بہت سے لوگوں کو جمع کیا ہے، پوری تقریب سجائی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گی قمر صاحبہ؟ جی میں اس کے لیے اردو کے لیے تو میں بہت پہلے سے کام کر رہی تھی۔ یہ 1980 سے میں نے کام کیا ہے، 15 سال میں نے اردو کے لیے اسکول چلایا ہے، اس میں قرآن پاک، اردو اور اسلامیات، اور اس کے بعد اردو مرکز جب یہ عارف صاحب جو تھے، افتخار عارف صاحب چلاتے تھے، وہاں پر بھی میرا جانا رہا، افسانے پڑھتی تھی ان دنوں۔ آج کل میرا شاعری پہ زیادہ زور ہے، ان دنوں افسانوں میں تھا۔ تو اور اس کے بعد پھر میں جو ہے اب یہ اردو تحریک تنظیم عبدالغفار صاحب جو تھے، خان صاحب مرحوم، ان کے انتقال کے بعد سے میں چلا رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ میرے سپرد کر دی تھی اور کہا تھا کہ آج کی اس تقریب کے بارے میں کیا کہیے؟ آج کی یہ تقریب جو ہے، یہ ہماری فرحانہ غزالی بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور انہوں نے پہلی کتاب اپنی جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس پہلی کتاب کے لیے یہ ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں آج، رسم رونمائی ان کی۔ تو یہ تقریب جو ہے، اس کے بعد پھر ایوارڈ کی بھی تقریب ہے، کیونکہ میری نظر میں جو اردو کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہیں
تو اور جو یا فلاحی بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو شامل کیا ہے، تو ان کو میں ایوارڈ دینا چاہوں گی تاکہ ان کی آئندہ کے لیے حوصلہ افزائی ہو اور یہ کام بڑھ چڑھ کر جو ہے ہوتا رہے۔ جی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن اردو ادب کی خدمت میں نے ان سے فارسی کے اتنے اشعار سنے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت میرا تعلق رہا ہے، مختلف پروگرامز میں ہم امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے اور دوسرے پروگرامز ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ زبیر صاحب کیا کہیں گے آج کی اس تقریب کے بارے میں؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل تو میں ممنون ہوں جناب کراچی صاحبہ کا کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں۔ میں جب انگلینڈ آیا کوئی 60 سال پہلے تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہمارا ناطہ اردو سے بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں تو کم از کم ہم اردو بولتے تھے، پھر یہاں انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے انگریزی میں چوں چاں کرنی شروع کر دی، تو یہ تھا۔ لیکن الحمدللہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں ان کی طرح محترمہ کی طرح کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پچھلے کم از کم 15 یا 20 سال میں اس کو زیادہ تقویت دی، اور الحمدللہ نہ صرف ہم جو بزرگ لوگ ہیں ان میں اردو کا رواج جو ہے وہ کافی بڑھ چڑھ کے آ رہا ہے، ہم اس کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، ہمارے بچے بھی الحمدللہ، خاص کر کے ٹی وی کے پروگرام اور خاص کر کے جو آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اسلام چینل پہ، اس سے بھی لوگوں کو بہت سارا شعور ہو رہا ہے، اور یہ زبان جو ہے اردو الحمدللہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ آلوں کو اور شاعروں کو آپ کسی جگہ بھی جناب ختم نہیں کر سکتے، اور نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ۔ بہت اچھی آپ نے مثال دی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بڑی نعت آپ کی، بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے شام غزالی، فرحانہ غزالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آپ کی پہلی کتاب ہے یہ؟ جی ہاں، یہ بالکل پہلی کتاب ہے۔ اچھا، تو آپ کی جو ہے ماشاءاللہ شاعری ہم نے دیکھی پڑھی، لوگوں نے اس میں دیکھ بھی رہے ہیں، آج اس پر تبصرے بھی ہوں گے، آپ کتنا مطمئن ہیں اپنی شاعری سے؟ مطمئن تو پتہ نہیں، جب سب ہوں گے تو میں بھی مطمئن ہوں گی، لیکن میں بہت عرصے سے لکھ رہی ہوں، شادی سے بھی پہلے سے۔ یہ سب غزلیں وہی ہیں، کچھ آج کل کی ہیں، لیکن میں نے ایک ہی بک بس لکھی ہے، اور میرا یہی تھا کہ ساری میں اپنی شاعری ایک جگہ کر سکوں۔ اچھا، آپ نے کیونکہ مختلف خیالات اس میں باندھے ہوں گے، یقیناً مختلف چیزیں لوگ پڑھیں گے، ابھی اس پہ تاثرات بھی دیں گے، آپ کا مین موضوع کیا رہا ہے شاعری کے حوالے سے؟ مین موضوع تو کچھ نہیں، میں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو خیالات جو حالات مجھ پہ گزرے میں نے وہ قلم بند کی اسی دن، اسی وقت، اسی ماحول میں، اسی لیے شام غزالی لکھا ہے، ہر شام کو میں نے لکھا۔ اچھا، سیم یہ اسی آپ دن کی وہ شاموں کی روداد ہے شام غزالی؟ کیونکہ میرا کوئی دوست نہیں، میری کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں جا سکتی، شام کو میں بیٹھ کے بس صرف لکھتی تھی۔ اچھا، تو آج ماشاءاللہ آپ نے تقریب کا انعقاد کیا ہے قمر مرتضیٰ قریشی صاحبہ اردو تحریک عالمی کے حوالے سے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس بہت حوصلہ ملا ان سے مجھے، اور واقعی میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی اکیلے، یا میں خود چاہتی تو، لیکن انہوں نے میری ہمت بنائی، سب سے زیادہ شجاع صاحب نے، اور کہ بک چھپواؤ تم۔ جب بھی میں نے مشاعرے میں پڑھا ان لوگوں نے یہی کہا بک کی صورت دو اس کو، بہت اچھی غزلیں ہیں، اور انہی کی ہمت سے اور ان کے کیا کہیں جی حوصلے سے، ورنہ کوئی کسی کے لیے اتنا زیادہ واقعی نہیں کرتا، اور میں بہت مطمئن ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اس بک کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ دوستو، آج کی اس محفل کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے، بہت خوبصورت محفل تھی، یہاں شعر و شاعری بھی ہوئی، یہاں کتاب کی رونمائی بھی ہوئی، یہاں ایوارڈز کی تقسیم بھی ہوئی، یہاں بہت اچھے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس کا اختتام اس خوبصورت اور شاندار موسیقی پہ ہوا۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بزم سخن تقریب بحر ملاقات میں، اپنے میزبان سہیل زرار اور ان کے بہت ہی زبردست معاون کامران زبیر کامی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔